अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज यकुम रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के संभल में तारीखी रानी की बॉडी की खुदाई उस वक्त रोक दी गई जब अंदर से धुएं की तरह कुछ निकलता हुआ महसूस हुआ। आज इस बॉडी में खुदाई का 13वां दिन था और दूसरी मंजिल का दरवाजा भी दिखाई देने लगा था। खुदाई जारी थी, लेकिन एएसआई की सर्वे टीम को कुछ खतरनाक इशारा मिला, जिसके बाद मजदूरों को बॉडी के अंदर जाने से रोक दिया गया। एएसआई टीम ने खतरे का अंदेशा जाहिर किया है और कोई दर्दनाक वाक़या ना हो, इसलिए मजदूरों से काम फिलहाल रोकने को कह दिया है। काबिल जिक्र है कि संभल जिले के चंदोसी वाक़े लक्ष्मणगंज मोहल्ले में कई दिनों से बॉडी की खुदाई चल रही है। 13वें दिन भी जब खुदाई चल रही थी तो एएसआई की टीम ने यहां पर अपना सर्वे जारी रखा। तकरीबन 25 मिनट तक बॉडी की खुदाई होने के बाद इसमें दूसरी मंजिल का दरवाज़ा दिखाई देने लगा। बताया जा रहा है कि एएसआई की टीम ने जब बॉडी की दूसरी मंजिल के अंदर जाकर सर्वे किया तो ये जानकारी सामने आई कि दीवार कमज़ोर है और नीचे ऑक्सीजन की कमी जैसे इशारे भी मिले। इसके बाद एएसआई महकमे की टीम ने मजदूरों को दूसरी मंजिल के अंदर जाने से रोक दिया। साथ ही बॉडी में खुदाई का काम भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। इस मामले में ठेकेदार मुन्ना सिंह का कहना है कि दूसरी मंजिल के नीचे धुआं निकलने की जानकारी मिली, जिसके बाद खुदाई के काम को रोकना पड़ा। दूसरी मंजिल की खुदाई के दौरान बॉडी से गैस निकलने की बातें भी सामने आ रही है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास की एंड ऑफ सीजन सेल सिर्फ आपके लिए। पार्टी वेयर हो, फेस्टिव एथनिक वेयर या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर वेयर, सब कुछ 50% तक डिस्काउंट पर दस्तयाब है। 15 दिसंबर से जारी है हमारी एंड ऑफ सीजन सेल। नूरानी लिबास, नवाबी शहर का नवाबी नजराना, शेरवानी, पठानी और कुर्तों का खजाना। भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों से नफरत कोई पोशीदा बात नहीं है, लेकिन अब बीजेपी वाले उर्दू जबान के खिलाफ भी खुलकर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के किशनगंज जिले में जिले एजुकेशन अफसर के जरिए उर्दू तालीम लाजमी बनाने से मुतालिक एक हुक्म पर कुछ बीजेपी लीडरान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इनका कहना है कि अगर स्कूलों में जबरन उर्दू पढ़ाई गई तो फिर वो दुआया इजलास में गायत्री मंत्र पढ़ाने का भी मुतालबा करेंगे। दरअसल डीईओ नासिर हुसैन ने जिले के सभी सीबीएसई स्कूलों में तलबा और तालिबात को उर्दू ज़बान पढ़ाने के लिए हुक्म जारी किया था। उन्होंने ये हुक्म सीबीएसई से मंजूर शुदा सभी प्राइवेट स्कूलों को खत लिखकर जारी किया। खत में उन्होंने लिखा है कि जिले डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन व निगरान कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस रुकन असम्बली इजहार हुसैन और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर जावेद आज़ाद के जरिए बताया गया है कि ज़िले में चल रहे प्राइवेट स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि इस ज़िले में अक़लियतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ख़त में सभी सीबीएसई स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो तलबा और तालिबात को उर्दू ज़बान पढ़ाएं। इस खत में डीईओ नासिर हुसैन ने यह भी लिखा है कि सीबीएसई बोर्ड से मंजूर शुदा इस ज़िले में चल रहे सभी प्राइवेट स्कूल तलबा और तालिबात को उर्दू की पढ़ाई के लिए ज़रूरी इंतज़ाम यकीनी करते हुए तालीमी रिपोर्ट बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट ऑफिस को दस्तयाब करवाएँ। इस खत से कई प्राइवेट स्कूलों के मालिकान नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। जब ये खबर बीजेपी लीडरान को मिली तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि जिला एजुकेशन अफसर का कहना है कि ये हुक्म खास तौर पर इन तलबा के लिए जारी किया गया जो उर्दू पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। बीजेपी जिले सदर सुशांत ने इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी दबाव में स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई काबिल कबूल नहीं है। मरकजी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के एजाज़ में एक यादगार बनाने का अमल शुरू कर दिया है। यादगार के लिए कई मुकामात तजवीज़ किए गए हैं और डॉक्टर सिंह के अहल खाना को इनमें से इंतखाब करने का इख्तियार दिया गया। ज़राए ने बताया कि मुकाम के बारे में हतमी फैसला जल्दी किया जाएगा। इसकी इत्तला मनमोहन सिंह के ख़ानदान और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दे दी गई है। इससे कबल कांग्रेस की जानिब से जगह मुख्तस करने को लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से राजस्थान के अजमेर शहर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 813वें सालाना उर्स के मौके पर 4 जनवरी को चादर चढ़ाई जाएगी। सरकारी ज़राए ने बताया कि अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से चादर लेकर अजमेर पहुँचेंगे। वो हफ्ते की सुबह हवाई जहाज़ से जयपुर पहुँचेंगे और फिर सड़क के जरिए अजमेर दरगाह शरीफ जाएंगे, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अक़ीदत की चादर चढ़ाएंगे। इस दौरान अक़लियती वज़ीर किरण रिजिजू दरगाह शरीफ का वेब पोर्टल और गरीब नवाज ऐप भी लॉन्च करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि अजमेर दरगाह में हर साल उर्स के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चादर और संदेश पेश करने की रिवायत है और इसे मोदी हुकूमत ने भी अब तक बरकरार रखा है। इस साल चादर की पेशी इसलिए भी अहम है क्योंकि मसाजिद और दरगाहों में मंदिरों की तलाश की मजमून मुहिम चलाई जा रही है और इस मामले में अजमेर दरगाह के खिलाफ भी कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके वहाँ शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस पर काफ़ी हंगामा और हलचल है और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से चादर पेश की जाएगी।
راجستھان کے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 813ویں عرس کے موقع پر جنتی دروازہ عام زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ درگاہ ذرائع کے مطابق 6 روزہ عرس کا آغاز چارشنبے کی چاند رات کو چاند نظر آنے سے ہو گیا، جبکہ جنتی دروازہ بھی کھلا رہے گا جو عرس کے دوران 6 دن تک کھلا رہے گا۔ عرس کے موقع پر مزار شریف سے سندل اتارنے کا کام بھی خادم اعلیٰ نے گزشتہ رات کیا ہے۔ زائرین میں اتاری گئی سندل تقسیم کی گئی۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر سے لی گئی سندل بیماریوں کو دور کرتی ہے، اس لیے عرس کے آنے والے زائرین سندل لے کر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ سالانہ عرس کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شدید سردی کے باوجود درگاہ کے اطراف کے بازار اور میلے والے علاقے میں رونق نظر آنے لگی ہے۔ درگاہ کے مرکزی نظام گیٹ کو خصوصی روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ سعود دین اویسی نے پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1951 کی حمایت میں سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی ہے، جس پر 2 جنوری یعنی آج سماعت ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اویسی نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1951 کو منسوخ نہیں کیا جانا چاہیے، اسے منسوخ کرنے سے ملک کا ماحول خراب ہوگا۔ سعود دین اویسی نے سپریم کورٹ کے گزشتہ حکم کے بعد کہا تھا کہ اب امید ہے کہ ملک میں فساد نہیں ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سماعت میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ معاملے کی سماعت کر رہی ہے تب تک نچلی عدالتوں میں نہ تو کوئی مؤثر حکم جاری کیا جا سکے گا اور نہ ہی سروے سے متعلق کوئی حکم دیا جا سکے گا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ آگے کوئی نیا کیس بھی درج نہیں ہوگا۔ اپنی درخواست میں اویسی نے ملک میں عبادت گاہوں کے قانون کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع کے ایک گاؤں میں ایک وزیر کی کار کے ڈرائیور اور مقامی افراد کے ایک گروپ کے درمیان معمولی جھگڑے پر جھڑپیں پیش آئی، جس کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ایک سینئر پولیس عہدیدار نے بتایا کہ ایک گاؤں میں تشدد کے دوران کئی دکانوں اور املاک کو آگ لگا دی گئی اور نقصان پہنچایا گیا۔ اس سلسلے میں 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ رات ڈرائیور نے ہارن بجایا تھا اور مقامی لوگوں سے راستہ دینے کے لیے کہا تھا، جس کے بعد ریاستی وزیر گلاب راؤ پاٹل کی کار کے ڈرائیور اور مقامی افراد کے گروپ کے درمیان تلخ الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ شیو سینا لیڈر اور سربراہی آب اور صفائی ستھرائی کے وزیر پاٹل اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن کار میں ان کے خاندان کا ایک رکن سفر کر رہا تھا۔ جھگڑا مقام پر ہی ختم ہو گیا، لیکن محلے کے بعد لوگ گاؤں کے مرکزی چوک کے پاس گئے اور احتجاج کیا۔ ایک اور گروپ وہاں پہنچا، جس کے بعد صبح تک جھڑپیں پیش آئی۔ گاؤں کی بعض دکانات کو آگ لگا دی گئی۔ اضافی پولیس عملہ، اسٹیٹ ریزرو پولیس فورس اور فساد کو کنٹرول کرنے والی فورس کی ٹیمیں گاؤں میں تعینات کر دی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ صورتحال اب قابو میں ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد سعود دین اویسی نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ کیا وزیراعظم نریندر مودی سنبل کی مسجد کے قریب وقف اراضی پر تعمیر شدہ پولیس چوکی کویت کے رہنماؤں کو دکھا سکتے ہیں، جن سے انہوں نے حال ہی میں ملاقات کی تھی۔ ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے اویسی نے الزام لگایا کہ سنبل کی جامع مسجد کے قریب پولیس آؤٹ پوسٹ وقف اراضی پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تاہم ضلعی مجسٹریٹ نے اس کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کویت گئے تھے، کویت کے شیخوں نے انہیں گلے لگایا۔ آپ کال کیجیے اور شیخوں کو بتائیے کہ آپ کی حکومت سنبل میں کیا کر رہی ہے۔ نئے سال 2025 کے لیے لوگوں کا جوش و خروش عروج پر ہے۔ لوگ نئے سال کا استقبال مختلف انداز میں کر رہے ہیں۔ نئے سال پر تاج محل دیکھنے کے لیے چارشنبے کو لوگ پہنچے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے نئے سال کا آغاز تاج محل کا دیدار کر کے کیا۔ نئے سال کے پہلے دن کو یادگار بنانے کے لیے ہندوستان اور بیرون ملک سے آئے سیاح چارشنبے کی صبح 6 بجے سے تاج محل کے مشرقی اور مغربی دروازوں پر داخل ہونے لگے، جس کی وجہ سے مشرقی اور مغربی داخلی دروازوں پر سیاحوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ کچھ اپنی بیویوں کے ساتھ اور کچھ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پہنچے۔ شہر میں صبح سے ہی دھند چھائی ہوئی تھی، تاہم تاج محل میں نئے سال کے پرمسرت آغاز کو لے کر سیاح کافی پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت اعلیٰ سطحی وفد 21 تا 23 جنوری سوئٹزرلینڈ میں ڈاووس کا دورہ کرے گا، جہاں 20 تا 24 جنوری ورلڈ اکنامک فورم کا 55واں اجلاس منعقد ہوگا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے علاوہ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و بھاری مصنوعات ڈی سریدھر بابو، پرنسپل سیکریٹری آئی ٹی جیش رنجن اور دیگر عہدیدار بھی ڈاووس کا دورہ کریں گے۔ گزشتہ سال 2024 میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر تلنگانہ حکومت نے 40,000 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری کے لیے مختلف کمپنیوں سے معاہدات کیے تھے۔ امید کی جا رہی ہے کہ مجوزہ دورے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ان کی ٹیم نے کئی بین الاقوامی کمپنیوں کو تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریونت ریڈی حکومت نے سال نو کے موقع پر شہریان حیدرآباد کو میٹرو ٹرین خدمات میں توسیع کا تحفہ دیا ہے۔ حکومت نے میٹرو ٹرین خدمات کو میرچل اور شامیر پیٹ تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کا یہ فیصلہ حیدرآباد کے شمالی علاقوں میں بسنے والے عوام کے لیے بڑی خوشخبری ثابت ہوگا۔
چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے شمالی علاقوں میں پیراڈائز تا میرچل 23 کلومیٹر اور جوبلی بس اسٹیشن تا شامیر پیٹ 22 کلومیٹر میٹرو راہداری کا فیصلہ کرتے ہوئے عہدیداروں کو تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی کو چیف منسٹر نے ہدایت دی ہے کہ تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کرتے ہوئے فیز 2B کے حصے کے طور پر مرکزی حکومت کی اجازت حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا جائے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پرنسپل سیکرٹری بلدی نظمونک دانا کشور اور حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی سے اس پروجیکٹ پر بات چیت کی اور دونوں راہداری میں میٹرو ٹرین کے آغاز کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ریاست کے عوام کو سال نو کی مبارکباد پیش کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیام میں چیف منسٹر نے کہا کہ نئے سال میں عالمی سطح پر تلنگانہ کامیابیوں کا ریکارڈ قائم کیا اور ترقی کی رفتار اور پیش رفت جاری رہے گی۔ چیف منسٹر نے نئے سال میں تمام کے لیے خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر کے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دیہانت پر تلنگانہ میں 7 روزہ سوگ جاری ہے جو 2 جنوری یعنی آج ختم ہوگا، جس کے سبب گورنر ورما اور چیف منسٹر نے نئے سال کے موقع پر مبارکبادی کا پیام جاری نہیں کیا۔ چیف منسٹر نے آج رسمی طور پر سوشل میڈیا پر عوام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ بعض قائدین نے چیف منسٹر سے ملاقات کی لیکن انہوں نے کوئی گلدستہ پیش نہیں کیا۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں واقع ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی اور نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے سکندرآباد جوبلی بس اسٹیشن کا اچانک دورہ کرتے ہوئے مسافرین سے سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بس اسٹیشن میں موجود ٹوائلٹس کی بہتر صفائی اور عوام کے لیے قابل استعمال رکھنے کی ہدایت جاری کی۔ بس ڈرائیورز کو حادثات کی روک تھام کے لیے روڈ سیفٹی قواعد پر عمل آوری کا مشورہ دیا۔ کینٹین میں ملازمین سے ملاقات کرتے ہوئے مسافرین اور اسٹاف کو بہتر غذائی اشیاء کی سربراہی کی ہدایت دی اور ایکسپائری ڈیٹ کا جائزہ لیا۔ اضافی قیمتوں پر اشیاء ضروریہ کی فروخت کے خلاف انتباہ جاری کیا۔ جوبلی بس اسٹیشن میں کار اور دیگر گاڑیوں کی پارکنگ کے مؤثر انتظامات کی بھی ہدایت دی۔ 50 لاکھ اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے مقصد کے تحت سیاست نے ایس ہب کا آغاز کیا۔ نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور ترقی کی سمت گامزن کرنا ایس ہب کا نصب العین ہے۔ تجارت میں مہارت اور ترقی کی منزلوں کو طے کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے ایس ہب ہمیشہ تیار ہے۔ ان خیالات کا اظہار جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے کیا۔ انہوں نے آج باغ عامہ میں ایڈونچر پارک اسٹارٹ اپ انکیوبیشن سینٹر کے پروگرام کے فاؤنڈرز فیٹ کو مخاطب کیا۔ ہر سال 31 دسمبر اور 1 جنوری کو یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جس میں 200 مختلف اسٹارٹ اپ کے اسٹالز لگائے جاتے ہیں۔ تجارت پیشہ افراد اور تجارت میں ذوق رکھنے والے کاروبار کا آغاز کرنے والے افراد کے لیے یہ پروگرام کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جاریہ سال 151 اقسام کے اسٹارٹ اپ اسٹالز رکھے گئے۔ جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈونچر پارک کے محمد معراج کی کوششوں کی ستائش کی اور معراج سے اپنے 7 سالہ پرانے روابط کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت معراج نے جو تجاویز کو پیش کیا تھا اور اسٹارٹ اپ بزنس کے جو مقاصد پیش کیے تھے اور ایسی اچھی ترکیب پیش کی تھی لیکن اس وقت حالات مختلف تھے۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ اب حالات مختلف ہیں، وہ کونسل کی رکنیت رکھتے ہیں اور ایسے حالات میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنا اور نئے تجربے کو پروان چڑھانا مشکل نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس ضمن میں سیاست ہب کے قیام اور اس کے مقاصد کو پیش کیا اور کہا کہ ایس ہب کی منزل دور ہے لیکن مقاصد مثالی ہے۔ ایس ہب کا قیام اسکل ڈیولپمنٹ، گریٹر گائیڈنس، روبوٹک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجارت میں نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ ترقی کے لیے ان کی مدد کرنا ہے۔ فلم پشپا 2 کے پریمیئر شو کے موقع پر بھگدڑ کا واقعہ تلنگانہ سے نکل کر قومی انسانی حقوق کمیشن تک پہنچ چکا ہے۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نے ڈائریکٹر جنرل پولیس اور کمشنر پولیس حیدرآباد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بھگدڑ واقعے کے سلسلے میں تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت دی۔ 4 دسمبر کو پشپا 2 کے پریمیئر شو کے موقع پر RTC چوراہے پر واقع سندھیا تھیٹر میں بھگدڑ کے واقعے کے سلسلے میں حیدرآباد کے ایڈوکیٹ راما راؤ نے قومی انسانی حقوق کمیشن سے شکایت کی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ پریمیئر شو کے موقع پر ہیرو الو ارجن کی آمد اور پولیس لاٹھی چارج کے نتیجے میں بھگدڑ پیدا ہوئی جس میں ریوتی نامی خاتون کی موت واقع ہوئی جبکہ ان کے فرزند سری تیجا شدید زخمی ہوئے۔ ایڈوکیٹ کی شکایت پر کمیشن نے ڈائریکٹر جنرل پولیس اور کمشنر پولیس کو ہدایت دی کہ اس واقعے کے سلسلے میں سینئر رینک پولیس عہدیدار کے ذریعے تحقیقاتی رپورٹ پیش کی جائے۔ کانگریس پارٹی انچارج حلقہ اسمبلی کاروان عثمان بن محمد الحاجری اور گڈی ملکاپور ڈویژن پریزیڈنٹ درگا پرساد نے بدگا جنگم بستی گڈی ملکاپور ڈویژن کا دورہ کیا جہاں عرصے دراز سے جھوپڑیوں میں مقیم تقریباً 150 مزدور پیشہ ہے جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ ان غریبوں کے لیے نہ وہاں پینے کا پانی میسر ہے، نہ سیوریج لائن ہے اور نہ ہی عوامی بیت الخلاء ہے۔
عقب میں موجود کالونی کا سیوریج لائن کا گندا پانی ان کے جھوپڑیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ گندگی اور تعفن کی وجہ سے غریب عوام بالخصوص معصوم بچے بینائی سے محروم ہو رہے ہیں اور دیگر کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہے۔ عثمان الحاضری نے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے مسائل حل کرنے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور انچارج حیدرآباد پونم پربھاکر سے نمائندگی کریں گے تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ دورے میں سینئر کانگریس لیڈر سرینیواس خیرتاباد، ڈسٹرکٹ یوتھ کانگریس وائس پریزیڈنٹ عبداللہ بن عثمان الحاضری، جنرل سیکرٹری سنتوش گوڑ، علی بن عثمان الحاضری و دیگر کانگریسی موجود تھے۔ واضح کہ حلقہ اسمبلی کاروان کے انچارج جناب عثمان الحاضری عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ عذرا پبلک اسکول CBSE آصف نگر برانچ کی جانب سے اسپورٹ ڈے کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ طلباء کے جسم و صحت کی فلاح اور ذہنوں کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف کھیلوں کے ذریعے طلباء نے اپنی مہارت کو کامیاب طریقے پر پیش کیا۔ چیئرمین محمد ولی اللہ اور غزر ولی اللہ نے طلباء کی اس قدر بے باک اختراعی صلاحیت کے نظارے کو دیکھ کر کہا کہ ہم طلباء کی قابلیت کو قبول کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چیف گیسٹ ڈاکٹر شہباز مرزا نے طلباء کی مہارت صلاحیت کی حوصلہ افزائی کی۔ اسپیشل گیسٹ ڈاکٹر فائزہ ولی اللہ نے اپنے خطاب میں طلباء کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ طلباء پوشیدہ صلاحیت کو اپنی لگن سے زبردست انسانی صلاحیت کا مرکز بنا سکتے ہیں۔ پرنسپال ممتاز جہاں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ تلاش اگر منزل کی ہو تو انسانی محنت اور لگن کو سچے جذبے پر نثار کر دیتا ہے، تب منزل قدم چوم لیتی ہے۔ محنت کی کھیتی میں تب خوشحالی اور کامیابی کی فصل جنم لیتی ہے۔ ادارے سیاست کے زیر اہتمام محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع احاطہ دفتر سیاست ریبٹس میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو ضامن روزگار کورسز کی تربیت دی جا رہی ہے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہر ایک افراد کو کمپیوٹر سے واقفیت ہونا ضروری ہے، اسی لیے ادارے سیاست کی جانب سے شروع کیے گئے کورسز میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی عمر کے افراد اور کوئی بھی تعلیمی قابلیت رکھنے والے افراد کمپیوٹر سے واقف ہو سکتے ہیں۔ کورسز میں بالخصوص آٹو کیڈ اور ٹیلی GST کو بھی شامل کیا گیا، کیونکہ گلف میں ایک مرتبہ پھر آٹو کیڈ کی ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں آنے والے دنوں میں اسپورٹس کے فروغ کے لیے نئے تعمیری کام کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے سبب آٹو کیڈ کی مانگ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ادارے سیاست کی جانب سے مزید پیشہ ورانہ کورسز جیسے MS آفس، DTP، اکاؤنٹنگ پیکیجز، ٹیلی GST، جس میں TDS، انوائس، پیرول اور فوکس وغیرہ کرایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ریوٹ کے علاوہ اسپوکن انگلش کی بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ ادارے سیاست کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ خواہش مند امیدوار اس زرعی موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ خاتون ٹیچر بھی دستیاب ہے۔ ادارے ہاضہ سے ہر ماہ کئی طلباء و طالبات تربیت حاصل کر کے ملک و بیرون ملک معقول مشاعروں پر برسر روزگار ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ادارے سیاست سے رات یا پھر ان فون نمبرات پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔